कभी सोचा है कि कुछ गेमर्स शदीद प्रेशर में भी बिल्कुल पुरसुकून कैसे रहते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जबकि दूसरे एक गलती पर गुस्से में आकर गेम ही छोड़ देते हैं। ये फर्क सिर्फ स्किल का नहीं है, बल्कि इससे कई ज्यादा गहरा है। ये एक तरह से जहनी ताकत का खेल है। आज हम इसी जहनी खेल की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास एक स्पोर्ट्स एकेडमी का एक ट्रेनिंग कोर्स है जो खास तौर पर पबजी, फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे मुसाबकती गेम्स के खिलाड़ियों के लिए बनाया गया है। हमारा मकसद सिर्फ ये देखना नहीं कि इस कोर्स में क्या है, बल्कि इसकी मदद से एक प्रो गेमर का दिमाग बनाना है, तह दर तह। तो चलें इसकी पहली बुनियाद से शुरू करते हैं। ठीक है, तो किसी भी मजबूत इमारत की तरह सबसे पहली और अहम चीज बुनियाद है, और यहाँ वो बुनियाद है ज़हनियत। कोर्स में स्टैनफोर्ड की माहिर नफ्सियात डॉक्टर कैरल ड्वेक की तहकीक का हवाला दिया गया है, जिन्होंने दो तरह की ज़हनियतों की बात की, फिक्स्ड और ग्रोथ। ये सुनने में शायद सादा लगे, लेकिन गेमिंग में इनका फ़र्क मतलब ज़मीन आसमान का है। बिल्कुल, फ़र्क बहुत बड़ा है। देखें, फिक्स्ड ज़हनियत वाले मानते हैं कि टैलेंट पैदाइशी होता है, आप या तो अच्छे हैं या बुरे। गेमिंग में ये वो लोग हैं जो हारने पर फौरन टीम के साथियों, इंटरनेट लीग या वो हैकर्स को इल्ज़ाम देते हैं। हर चीज़ कसूरवार है सिवाय उनके। हम सब ने लॉबी में ऐसे खिलाड़ी को जरूर सुना है जो हर बार मरने पर कोई ना कोई बहाना बनाता है। अरे लैग था, अरे वो था। वही। और वो रैंक वाले मैच खेलने से भी डरते हैं, क्योंकि हारना उन्हें अपनी नाकामी का सबूत लगता है। उनके दिमाग में चल रहा होता है, मैं बस इस गेम में अच्छा नहीं हूं। दूसरी तरफ ग्रोथ ज़हनियत वाले हैं जो मानते हैं कि काबिलियत, मेहनत और सही तरबियत से बेहतर की जा सकती है। वो चैलेंजेस को खतरा नहीं बल्कि सीखने का मौका समझते हैं। हार के बाद वो अपनी गेम का तज्जिया करते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं अभी इसमें अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं बेहतर हो जाऊंगा। हर हार उनके लिए एक सबक है। एक मिनट, तो ये सिर्फ मुस्बत सोचने वाली बात नहीं है? क्या वाकई दिमाग में कोई बायोलॉजिकल तब्दीली आती है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। न्यूरोसाइंस की तहकीक बताती है कि जब ग्रोथ ज़हनियत वाले लोग गलती करते हैं तो उनके दिमाग में सीखने वाले हिस्सों में नुमाया सरगर्मी होती है। उनका दिमाग लफ्जी तौर पर उस गलती से सीख रहा होता है, नए कनेक्शंस बना रहा होता है। जबकि फिक्स्ड ज़हनियत वाले जब गलती करते हैं तो उनके दिमाग में ऐसी कोई ख़ास सरगर्मी नहीं होती। दिमाग जैसे सीखना ही बंद कर देता है, वो उस मालूमात पर ध्यान ही नहीं देते। वाह, तो एक ज़हनियत आपके दिमाग को अपग्रेड करती है और दूसरी उसे एक तरह से बंद कर देती है। इसी से एतमाद का ताल्लुक भी जुड़ता होगा। सीधा ताल्लुक है। कोर्स में वाज़े किया गया है कि असली एतमाद सबूतों पर बनता है, तकब्बुर पर नहीं। इसके लिए एतमाद का चक्कर या कॉन्फिडेंस साइकिल का जिक्र है। आप एक महारत की मशक करते हैं, जैसे स्नाइपिंग। आप उसमें बेहतरी देखते हैं, फिर मुकाबले में उस पर भरोसा करते हैं, और जब वो शॉट लगता है तो आपका एतमाद मजीद बढ़ जाता है। ये ठोस एतमाद है जो तकब्बुर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ, तकब्बुर तो ये कहता है कि मैं सबसे बेहतर हूँ, और जैसे ही कोई आपसे बेहतर खिलाड़ी सामने आता है वो टूट जाता है। जबकि एतमाद कहता है, मैंने तैयारी की है और मैं तैयार हूँ। ये बहुत बड़ा फर्क है। और इस ज़हनियत का एक अहम हिस्सा है खुद कलामी, यानी आप खुद से क्या बात करते हैं। कोर्स में एक ज़बरदस्त मिसाल है। अगर आप खुद से कहेंगे शॉट मिस ना हो, तो आपका दिमाग मिस के लफ्ज़ पर तवज्जो देगा। लेकिन अगर आप कहें शॉट लगाओ, तो दिमाग हदफ पर तवज्जो देगा। तो असल बात यह है कि आपका दिमाग नहीं को नहीं समझता। आप उसे जो कमांड देते हैं वो उसी पर फोकस करता है, चाहे वो मुस्बत हो या मनफी। ये तो गेमिंग के लिए एक चीट कोड जैसा है। ये नामुमकिन है कि बजाय सोचो ये मुश्किल है, मतलब कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने ग्रोथ ज़हनियत की बुनियाद रख दी है, लेकिन क्या होता है जब इस बुनियाद को गुस्से का एक ज़लज़ला हिला देता है? अब बात करते हैं उस चीज़ की जो हर गेमर का सबसे बड़ा दुश्मन है, टिल्ट। टिल्ट सिर्फ गुस्से का एहसास नहीं, उसके पीछे पूरी बायोलॉजी है। जब आपको गुस्सा आता है तो आपके दिमाग का जज्बाती मरकज़, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स खारिज करता है। तो मतलब फाइट या फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है? बिल्कुल। और मसला ये है कि ये हार्मोन्स आपके दिमाग के अगले हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बराए रास्त मुतासिर करते हैं। ये दिमाग का वो सीईओ है जो हिकमत अमली बनाता है, सोच समझकर फैसले करता है और जज्बात पर काबू रखता है।
جب یہ ہارمونز بڑھتے ہیں تو یہ سی ای او آف لائن ہو جاتا ہے۔ تو جب کوئی ٹلٹ ہوتا ہے تو اس کا دماغ کا سمارٹ حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے اور وہ صرف جذبات کی بنیاد پر کھیلتا ہے، جس سے وہ ٹلٹ سپائرل شروع ہوتا ہے۔ غصہ، خراب فیصلے، مزید خراب کارکردگی اور زیادہ غصہ۔ جی، یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر ہے جب تک آپ گیم بند نہ کر دیں۔ اس کورس میں ایک ایسی بات لکھی ہے جس نے مجھے واقعی حیران کر دیا۔ ان سٹریس ہارمونز کو آپ کے خون سے مکمل طور پر صاف ہونے میں تقریباً 20 منٹ لگتے ہیں۔ 1 منٹ، 20 منٹ؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں غصے میں مرنے کے فوراً بعد اگلا راؤنڈ شروع کر دوں تو میرا جسم ابھی بھی پچھلے راؤنڈ کے غصے میں ہے۔ تبھی لوگ لگاتار ہارتے چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ جسمانی طور پر ابھی بھی تناؤ کی حالت میں ہیں۔ اسی لیے ایک چھوٹا سا وقفہ کمزوری نہیں بلکہ ایک بہت ہی سمجھداری بھرا اسٹریٹجک فیصلہ ہے۔ کورس میں اس سے بچنے کے لیے 5 عملی ٹیکنیکیں بتائی گئی ہیں۔ اوکے، کیا ہے وہ؟ پہلی ہے ٹیکٹیکل بریدنگ، جسے باکس بریدنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ امریکی نیوی سیلز بھی استعمال کرتے ہیں۔ 4 سیکنڈ سانس اندر، 4 سیکنڈ روکیں، 4 سیکنڈ باہر اور 4 سیکنڈ روکیں۔ یہ دل کی دھڑکن کو فوراً سست کرتی ہے۔ نیوی سیلز شاید اس لیے تو نہیں کرتے کہ انہیں وار زون میں کسی نے سنائپ کر دیا، لیکن اصول تو وہی ہے۔ دوسری کیا ہے؟ دوسری ہے اسٹریٹجک ریسیٹ۔ اگر سانس لینے سے کام نہ چلے تو کھڑے ہوں، پانی پئیں اور کم از کم 5 منٹ کے لیے اسکرین سے دور ہو جائیں۔ تیسری ہے کوگنیٹو ریفریمنگ، یعنی سوچنے کا انداز بدلنا۔ وہ بہت خوش قسمت تھا کہ بجائے سوچیں اس نے ایسی پوزیشن لی جس سے اسے موقع ملا۔ اس سے آپ کا دھیان ان چیزوں پہ جاتا ہے جو آپ کے کنٹرول میں ہیں۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا گیم کے بیچ میں جب غصہ چڑھا ہو کوئی سچ میں رک کر یہ سوچ سکتا ہے کہ میں ٹیم کو کیسے سپورٹ کروں؟ یہ مشکل نہیں؟ شروع میں بہت مشکل ہے، لیکن یہ بھی ایک مہارت ہے جسے پریکٹس کی ضرورت ہے۔ چوتھی اور پانچویں ٹیکنیک اسی لیے ہیں۔ سوشل فلٹرنگ، زہریلے کھلاڑیوں کو فوراً میوٹ کر دیں، کوئی دوسرا موقع نہیں۔ اور پانچویں، سٹاپ لاس رول، کھیلنے سے پہلے اصول بنائیں، جیسے لگاتار 3 میچ ہارنے پر 30 منٹ کا وقفہ لازمی ہے۔ یہ اصول آپ کو تب بچاتا ہے جب آپ کا غصے والا دماغ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا۔ یہ تو ایسا ہے جیسے آپ اپنے پرسکون میں سے اپنے غصے والے میں کے لیے اصول بنا رہے ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ زبردست۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اپنی بنیاد کو ٹلٹ سے بچا لیں تو ہم اس پر کچھ تعمیر کر سکتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم اس گاڈ ٹیئر حالت میں پہنچتے ہیں جسے کہتے ہیں زون میں ہونا۔ کورس میں اسے فلو سٹیٹ کہا گیا ہے۔ فلو سٹیٹ مکمل طور پر ڈوب جانے کی وہ حالت ہے جہاں آپ اپنے کام میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ وقت اور اپنے آپ کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور کارکردگی خود بخود بہترین ہو جاتی ہے۔ اس کورس میں دیے گئے اعداد و شمار حیران کن ہیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ جب تجربہ کار کھلاڑی فلو میں ہوتے ہیں تو وہ 65% میچ جیتتے ہیں، جبکہ فلو میں نہ ہونے پر صرف 36%۔ یہ تقریباً 30% کا فرق ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بہتری نہیں، یہ ایک اچھے اور ایک بہترین کھلاڑی کے بیچ کا فرق ہے۔ لیکن آج کل اس فلو سٹیٹ تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ سب سے بڑا دشمن ہمارا اسمارٹ فون۔ کورس میں ایک تحقیق کا حوالہ ہے کہ صرف ایک نوٹیفیکیشن کے بعد گہری توجہ دوبارہ حاصل کرنے میں تقریباً 23 منٹ لگتے ہیں۔ 23 منٹ؟ یہ ایک پورے گیم کے برابر ہے۔ اس لیے فون کو خاموش اور نظروں سے دور رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہیں سے بات آتی ہے کلچ پرفارمنس کی، یعنی دباؤ میں بہترین کارکردگی دکھانے کی۔ دباؤ میں چوک کرنا یا ناکام ہو جانا کوئی شخصیتی خامی نہیں، یہ ایک نفسیاتی عمل ہے۔ جب خطرہ بڑھتا ہے تو وہی لڑو یا بھاگو والا رد عمل متحرک ہو جاتا ہے، جو آپ کی باریک مہارتوں میں مداخلت کرتا ہے۔ تو اس سے نمٹنے کے لیے کورس میں ایک بہت ہی سادہ 3 اسٹیپ کلچ پروٹوکول دیا گیا ہے۔ پہلا قدم، رفتار کم کرو۔ ایک گہری سانس لو، یہ جلد بازی کے فیصلوں کو روکتا ہے۔ دوسرا، عمل پر توجہ دو۔ یہ مت سوچو کہ مجھے ان تینوں کو مارنا ہے، بلکہ سوچو میرا اگلا قدم کیا ہے، مجھے یہ اینگل چیک کرنا ہے۔ اور تیسرا، اپنی ٹریننگ پر بھروسہ کرو۔ آپ نے گھنٹوں مشق کی ہے، اب اسے اپنا کام کرنے دو۔ اور اس میں سب سے طاقتور نقطہ دباؤ کو دیکھنے کا زاویہ بدلنا ہے۔ جب ہاتھ کانپتے ہیں یا دل تیزی سے دھڑکتا ہے تو یہ کوئی بری چیز نہیں، یہ ایڈرینلین ہے جو جسم کو بہترین کارکردگی کے لیے تیار کر رہی ہے۔
آپ کے رد عمل تیز ہو رہے ہیں۔ تو جو احساس ہم خوف یا پریشر سمجھتے ہیں وہ اصل میں ہمارے جسم کا ہمیں ایک پاور اپ دینے کا طریقہ ہے۔ اسے خوف کے بجائے جوش سمجھنا ہے، میں ڈری ہوئی ہوں کے بجائے خود سے کہنا ہے میں تیار ہوں۔ یہ تو پورا گیم ہی بدل دیتا ہے۔ تو ہم نے عمارت بنا لی، اسے محفوظ کر لیا، لیکن ہر اچھی عمارت کو دیکھ بھال اور اپ گریڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اور گیمنگ میں یہ اپ گریڈ اس چیز سے آتا ہے جس سے ہم سب ناپسند کرتے ہیں، ہارنا۔ کورس میں ایک بہت اچھی لائن لکھی ہے، ہار بہتری کے اسکول کی ٹیوشن فیس ہے۔ بالکل، جیت میں کی گئی غلطیاں اکثر چھپ جاتی ہیں کیونکہ آخر میں آپ جیت جاتے ہیں، لیکن ہار ان غلطیوں کو واضح کر دیتی ہیں۔ اس لیے کورس تجویز کرتا ہے کہ ہر بار مرنے یا ہارنے کے بعد خود سے 3 سوال پوچھیں۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں۔ فرض کریں میں مر گئی۔ پہلا سوال، مجھے کس چیز نے مارا؟ اس کا جواب بہت مخصوص ہونا چاہیے۔ میں کھلے میدان میں بھاگ رہی تھی۔ بالکل۔ دوسرا سوال، میں مختلف کیا کر سکتی تھی؟ یہاں ان چیزوں پر توجہ دینی ہے جو آپ کے کنٹرول میں تھی۔ میں اسموک گرینیڈ استعمال کر سکتی تھی یا کور لے کر جا سکتی تھی۔ اور تیسرا سوال، تیسرا اور سب سے اہم، اگلی بار میں کیا کروں گا؟ یہ تجزیے کو ایک ٹھوس منصوبے میں بدلتا ہے۔ اگلی بار جب آخری سرکل ہوگا تو میں کھلے میں بھاگنے کے بجائے کور کو ترجیح دوں گی۔ واہ، یہ تو ایک ہار کو سیدھا ایک ایکشن پلان میں بدل دیتا ہے۔ اور اپنی گیم پلے کو ریکارڈ کرنا، جسے VOD ریویو کہتے ہیں، یہاں بہت مددگار ہوگا۔ یہ سب سے ایماندار ٹول ہے۔ جو یاد رہتا ہے وہ جذبات سے متاثر ہوتا ہے، لیکن ریکارڈنگ آپ کو بے رحم حقیقت دکھاتی ہے۔ اور اس سب کو ایک ساتھ لانے کے لیے ایک اچھی پری گیم روٹین بہت ضروری ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ جو کھلاڑی وارم اپ کرتے ہیں وہ میچ کے پہلے 10 منٹ میں 15 سے 20% بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں۔ وہ ٹھنڈے نہیں جاتے۔ 15 منٹ کی روٹین؟ بہت سے لوگ تو بس گیم آن کر کے سیدھا میچ میں کودنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ واقعی اتنا فرق ڈالتا ہے؟ بہت زیادہ۔ کورس ایک 15 منٹ کی روٹین تجویز کرتا ہے۔ تھوڑی جسمانی تیاری جیسے ہاتھوں کی سٹریچنگ، پھر گیم میں وارم اپ، پھر ذہنی تیاری کہ آج کس چیز پر توجہ دینی ہے، اور آخر میں ماحول کی تیاری جیسے فون دور رکھنا۔ سب سے اہم چیز مستقل مزاجی ہے۔ جب آپ ہر بار کھیلنے سے پہلے ایک ہی روٹین پر عمل کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اس روٹین کو پرفارمنس موڈ میں جانے کا سگنل سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا پری گیم ریچول ہے جو دماغ کو کہتا ہے ٹھیک ہے اب سنجیدہ ہونے کا وقت ہے۔ یہ آپ کو میچ شروع ہونے سے پہلے ہی زون میں لے آتا ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ گیمنگ میں کامیابی صرف انگلیوں کی تیزی کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک ذہنی کھیل ہے۔ ہم نے ایک پرو گیمر کا دماغ بنایا، گروتھ ذہنیت کی بنیاد رکھی، اسے ٹل سے بچانے کی دیواریں کھڑی کیں، اس پر فوکس اور کلچ پرفارمنس کی چھت ڈالی، اور ہار سے سیکھنے اور روٹین بنانے کا ایک مینٹیننس سسٹم بھی بنایا۔ بالکل، اور یہ سب چیزیں ایسی مہارتیں ہیں جنہیں ایم کی طرح ہی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف ان کے بارے میں جاننا کافی نہیں ہے، ان پر عمل کرنا اور انہیں اپنی عادت بنانا ہی اصل چیلنج ہے۔ یہ بالکل ایک پٹھوں کی طرح ہے، جتنا آپ اسے ٹرین کریں گے اتنا ہی وہ مضبوط ہوگا۔ آخر میں ایک سوچنے والی بات، یہ کورس ایک 12 ہفتے کا پلان بھی دیتا ہے۔ اگر کوئی کھلاڑی واقعی 3 مہینے تک ان اصولوں پر ایمانداری سے عمل کرے ہر روز، تو اس کی گیم اور اس کی سوچ کتنی بدل جائے گی۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ کیا کوئی بہترین ذہنیت تیار کر سکتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا کوئی اس کے لیے محنت کرنے کو تیار ہے۔ گیمنگ کا ہے خواب، سپورٹی ہے تیرا جواب۔